नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें बन रही हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती टीमें भी बन रही हैं। तो पीपल्स पार्टी का क्या मसला है नून लीग के साथ? हमारे पास मौजूद है सरदार सलीम हैदर खान साहब, गवर्नर पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपका नून लीग के साथ क्या मसला है गवर्नर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, नून लीग के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा नून लीग से सिर्फ यही मसला है कि जो हमारा कोलेशन गवर्नमेंट बना था उसमें जो एग्रीमेंट लिखे गए थे 1, 2 फिर 3, उस पे जो है वो कुछ ना कुछ अमल होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि हम कोलेशन पार्टनर्स हैं और हमारे अंदर जो एतमाद का फुकदान हो गया है वो बहाल होना चाहिए। एक दूसरे पे जो है नीयतें साफ करके एक दूसरे को ये समझ के कि हम कोलेशन पार्टनर हैं, मिल के इस सिस्टम को चलाने के लिए जो है वो बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ें। 1, 2, 3 करके बता दें कि कौन से मामलात हैं जिन पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। देखिए, बहुत सारे मामलात हैं ना, छोटे छोटे मामलात होते हैं कि चीज़ें अगर किसी मीटिंग में, अब वो मैं बाई नेम तो नहीं, मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन आज अगर एक मीटिंग हुई, कोई चीज़ डिस्कस हुई और उस पर बातचीत हुई तो एक चीज़ तय हो गई कि इसको हमने इस तरीके से करना है, तो जब दूसरे दिन तीसरे दिन उसका रिजल्ट आता है तो वो उसके बिल्कुल उल्ट होता है और फिर दोबारा उस पर बैठना पड़ता है, फिर बातचीत होती है, फिर माना जाता है। तो इस चीज़ से फिर ज़ाहिर एतमाद का फुकदान होता है, फिर वो बदइतमादी पैदा होती है। लेकिन अभी जो आखिरी ये कमेटीज़, चेयरमैन साहब ने पहले हमारी पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाई और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नून लीग की बनाई, तो वो जो मीटिंग हुई इस्लामाबाद में 2 दिन पहले, वहाँ अपना गवर्नर एनेक्सी में पंजाब हाउस में, वो काफ़ी फ्रूटफुल थी, काफ़ी अच्छी थी और उस पर हमने तो हमेशा खैर नेक तमन्नाएँ और नेक तवक्कुआत ही रखी और उम्मीद करते हैं कि जो है वो गलतफहमियाँ जो है वो कम होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। उसी के आगे फिर 24 को यहाँ गवर्नर हाउस में पंजाब के हवाले से भी मीटिंग है, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। पंजाब के हवाले से क्या मसाइल है? आपकी मुलाकात मरियम नवाज सीएम से नहीं हुई? नहीं, कोई इशू नहीं है मुलाकात। देखे ना, मुलाकात का कोई इशू नहीं है, कोई मुलाकात की ख्वाहिश भी नहीं है। हो जाए अच्छा है, ना हो तब भी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें जो है वो आपस में जो चीज़ें डिसाइड या बातचीत या रोज़मर्रा के मामलात जो कन्वे होते हैं, मुझे हों, असर गवर्नर ऑफिस को कोई हो या गवर्नर ऑफिस से जो है वो कोई हो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, या छोटे छोटे पीपल्स पार्टी के जो MPAs हैं, MNAs हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके जो मामलात हैं वो अगर वहाँ पे कन्वे हो तो वहाँ पे उसकी प्रोग्रेस जो है वो कोई बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अभी तक कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं बना कि जिसकी वजह से कोई पता हो कि ये होने वाला है और ये नहीं होने वाला। तो कोई यही चीज़ें हैं, इनकी वजह से फिर खराबियाँ पैदा होती हैं। बड़े बड़े अब पॉइंट आउट करें ना कि जी फलां काम नहीं हुआ, फलां काम नहीं हुआ, काम सारे होते भी नहीं है, सारे रहते भी नहीं है। वो प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, चाहे सियासी हवाले से हो, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे कहा कि सिस्टम को चलाना है और उसके लिए पीपल्स पार्टी ने तब भी ये सारा कुछ किया है और हमारी पूरी कोशिश है ये सिस्टम चले, और इसी वजह से फिर अब कमेटीज़ बैठी हैं, फिर एक कोशिश है और उधर से भी कुछ बेहतरी की तवक्को नज़र आई है। तो उम्मीद करते हैं कि 24 वाली मीटिंग में जो है चीज़ें सामने। माजी को हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन 26 नवंबर के हवाले से आपका बयान सामने आया कि हुकूमत को सही तरीके से टैकल करना चाहिए पंजाब को, और नून लीग के अंदर इज़्तिराब पाया जाता है कि गवर्नर साहब ये क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, बात ये है ना कि गवर्नर साहब का तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, जहाँ पे अपना गलत होगा तो उसको तो कहना ही पड़ेगा ना। जब हम इनके साथ मिल के चल रहे हैं, हमने बैठना है, मिल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि सारा कुछ ठीक है या मैं गवर्नर बहसीयत गवर्नर कहूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सारा कुछ ठीक है। फरिश्ता तो नहीं हूँ, तो अगर मैं गलत करूँगा तो उसका नुकसान तो फिर पूरी पार्टी को होगा, उसका नुकसान पूरे कोलेशन को होगा।
تو اگر چیزیں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوں گی تو پورے کولیشن کے لیے بہتر ہوگا, عوام میں جو رائے ہے وہ بہتر ہوگی. تو میں جہاں پہ مثبت تنقید ہے, مثبت بات ہے, جو صحیح بات ہے وہ تو میں کروں گا, ابھی بھی پہلے بھی کرتا رہا ہوں, آئندہ بھی کروں گا. اور اس میں مجھے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ یا وہ والی تو بات ہے نہیں. میں نے تو جب بھی کوئی بات کی تو ایک ایشو کو لے کے بات کی, اور یا یہ ہم کہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور بالکل A1 ہو گیا اور کسی جگہ پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہ تو صورتحال ہے نہیں. بہت ساری مشکلات ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت ساری چیزوں سے نکلنا ہے, ملک کو نکالنا ہے, بہتر کرنا ہے, صوبے کو نکالنا ہے. تو میرا وہ حق بنتا تھا. اور آپ نے دیکھا جو میں نے کہا, پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی وہی والی بات کی, دونوں سائیڈوں والی. تو پنجاب حکومت آپ کی کر سکتی تھی جو اس نے نہیں کیا. دیکھیں نا طلعت صاحب, پرانی باتیں ہیں, میں تو اس پہ کر چکا ہوں کہ پنجاب حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا انہوں نے نہیں کیا. تو پھر آپ نئے سرے سے دہرائیں گے تو ہمیں بڑی نیک خواہشات اور نیک توقعات ہیں 24 تاریخ کی میٹنگ سے, تو پھر کل سے گلے شروع ہو جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پرانی جو باتیں ہیں وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں اس ٹائم پہ, تو وہی والی باتیں ہیں, وہ ہونی چاہیے تھی, کرنا چاہیے تھا. اور سیاستدانوں نے جو خود کرنا ہے نا تو وہ خود کریں نا. جب ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر کسی دوسرے پہ گلہ کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کر دیا, تو جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم کریں نا, کسی دوسرے کو وہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. چلے ماضی کو نہیں ذراتے ہیں, مستقبل کی بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت کے لیڈران کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنانا ہے, تو نون لیگ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ آپ لوگ کیا یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی رائے دوسری ہے نہیں نا. ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو اس ملک کا بنانا ہے انشاءاللہ. ہماری جدوجہد یہی ہے. ہماری پیپل پارٹی کے ہیڈ ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں, اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے اس سٹیج پہ اپنی پارٹی کو لے کے آئیں کہ جہاں پہ ہمارا چیئرمین جو ہے, جو شہیدوں کا وارث ہے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, آصف علی زرداری صدر پاکستان کا بیٹا ہے, اور ہم نے ان کو, ہمارا یہ حق ہے, اور اس کے لیے ہم جدوجہد دن رات کریں گے. اور ہم نے انشاءاللہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب کو بنانا ہے, اور اسی کے لیے ہماری ساری محنت ہے. آج اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے, نون لیگ کی سیٹیں ہم سے زیادہ تھیں, ہم نے ان کی بات مانی سسٹم کو چلانے کے لیے, ملک کے لیے, تو ہر دفعہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہی قربانی دیں. ہمارا بھی حق بنتا ہے. پچھلے 18 مہینے میں میاں شہباز شریف صاحب بنے, ابھی میاں صاحب بنے, وہ اپنا ٹرنور لگائیں, پورا کریں. اگلی باری پھر انشاءاللہ بلاول بھٹو کی ہے, اور ان کو ہم نے انشاءاللہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ ان انتخابات کے ٹینیور کی بات نہیں کرتے, اب اگلے انتخابات کے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے. دیکھیں میرا اختیار ہو نا تو میں آج رات کو ہی بنا دوں 10 بجے انہیں, کیونکہ میرا لیڈر ہے. میری خواہش ہے کہ کس وقت وہ جو ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھیں. اگر میرے اختیار میں ہو ایمانداری سے, تو میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرا لیڈر کب اپنے جو ہے وہ شہیدوں کا جو وارث ہے وہ ان شہیدوں کی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہے. میں تو بہت جلدی میں ہوں, لیکن بنانا تو اسی وقت ہے کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے. ٹھیک, اب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیر گورنر پنجاب ہمیں اپنے آراز سے نواز رہے تھے. سینیٹر ایمل ولی خان ہمیں جوائن کریں گے, صدر عوامی نیشنل پارٹی, اگلے حصے میں. ناظرین, ہمارے پاس سینیٹر ایمل ولی خان صاحب موجود ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. پہلے تو آپ بہت قریب سے کورم کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اسسمنٹ میں حالات کتنے خراب ہیں. دیکھیں جی, کورم کو ہمیں بنیادی طور پہ پس منظر میں دیکھنا پڑے گا, اور پس منظر کی اگر میں بات کروں تو یہ جس جگہ پہ پرٹیکولرلی لڑائی ہو رہی ہے, یا جس جگہ پہ ایک لڑائی رچائی گئی ہے, یا ایک آگ کا گیم ہو رہا ہے, دس از ایگزیکٹلی دا اسپاٹ جو امریکنز چاہ رہے تھے اپنے بیس کے لیے. اس جگہ کی بڑی خصوصیات ہے, جو پاڑا چنار ہے, اٹس ہائی اینڈ اٹس ڈائریکٹلی اوور ٹو افغانستان. یہاں پہ آخر جو امریکن بیس مانگ رہے تھے اور پھر اس پہ بات نہیں بنی, تو دس واز دا پلیس دے وانٹیڈ اٹ ایز دا بیس کیمپ. ابھی بھی حالات بہت خراب, اور سنجیدگی 0/0, وہ مرکزی حکومت کی ہو,
وہ صوبائی حکومت کی. صوبائی سے شروع کرتے ہیں مرکز پہ آتے ہیں. تو کیا صوبائی حکومت غیر سنجیدگی کیا نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جرگہ ہم نے کوہاٹ کے اندر کروا دیا. ہوا نہیں. دیکھیں جرگہ ہوا نہیں. اس نے اعلان کر دیا کہ جرگہ ہو گیا, مبارک ہو جی, سیز فائر ہو گیا, اب آ جاؤ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں. یہ نکلے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے, پیچھے ادھر گاؤں گاؤں میں آگ لگی ہوئی. ایسے جرگے ہوتے ہیں. جرگے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس میں چلا گیا اور میں بیٹھ گیا. جرگہ تو ہمارے پختون روایات سے ہے, اور جرگے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تنازع کا حل نکال کے ادھر سے واپس جاتے ہیں تو جرگہ ہو جاتا ہے. یہ تو اس طرح تو صرف آپٹکس کے لیے, آپ کیمرے کے لیے آپ کوہاٹ کیوں, آپ ایز اے سی ایم آپ اورگزئی نہیں جا سکتے, آپ کرم نہیں جا سکتے, کیا آپ پاڑا چنار نہیں جا سکتے؟ یہ کون سے لوگ ہو گئے؟ کیا وہ جو ادھر لوگ پاکستانی نہیں ہے؟ اور طلعت صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس بیلٹ میں یہ اس طرح کی لڑائی یا آگ. تاریخی طور پہ ادھر جیسے ہمارے وار لارڈز کو پسند ہے وار, تو باقی ملک میں تو ہوں گے, لیکن ادھر فوراً شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے. فوراً تنازع زمین کا ہوگا جی, شیعہ سنی فساد. ادھر یہ ایک سپرنٹر, اور اس میں پھر آپ یقین کریں انٹرنیشنل قوتیں انوالوڈ ہیں. ادھر ان کے پاس ایسا اسلحہ پڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ راکٹ لانچر فائر کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, وہ ایسی فائرنگ ہو رہی ہے کہ وہ بندوق کہاں سے آتی ہے. مرکز کی طرف آئے تو مرکز نے کیا نہیں کیا جس کو کرنا چاہیے؟ کیا کیا مرکز نے؟ مجھے تو کچھ نہیں دکھتا. مرکز تو بس اس میں لگی ہوئی تھی کہ ادھر وہ ڈرامہ جو ہوا ہے وہ ڈرامہ ہو جائے اور ختم ہو جائے. اور مجھے تو آپ ڈرامہ کہہ رہے ہیں, ابھی پروگرام کے اندر تو شدید لڑائی ہے, وہ تو اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کون کمپرومائز کرنے کو؟ دیکھیں کمپرومائزڈ لوگ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں جو ہیں وہ یہ تو جذباتی ٹولہ جو ان کے لیڈرز ہیں ابھی جو باہر ہیں, کیا یہ کمپرومائز نہیں ہے؟ کیا شبلی فراز کا آج کا سپیچ سنیں سینٹ میں جو اس نے کی ہے, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی سپیچ لگتا ہے کہ یا ایک کمپرومائزڈ ایک مہرے کے سپیچ ہے؟ شہادت میں دکھ مجھے ہے, لیکن وفاق اور صوبے کے اس کھیل میں, اس ڈرامے میں افسوس یہ ہے کہ پختونوں کا جو مرنا ہے وہ حقیقت ہے, چاہے وہ کرم کا ہو یا چاہے احتجاج والے معاملات ہو. بھائی ادھر تو حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا مرگلہ کی طرف سے نکلے ہیں, دو جگہ میں گاڑیاں بدلی گئی ہیں. پھر ڈرامہ کیا کیا کہ 12:30 بجے تک میں ڈی چوک میں قسم سے 9 سرباز سے اوپر 9 سرباز. تو مرکز پھر آپ کرم کے والے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا فوراً جا کے ادھر سیز فائر؟ میں نے جرگہ بنایا, میں ابھی تو میں مرکزی صدر ہوں, میرے پچھلے ٹینور میں 5 سال پہلے میں صوبائی صدر تھا, اور تب بھی اس طرح کا ایک مسئلہ شروع ہوا تھا. میں نے جرگہ بنایا تھا, اور آپ یقین کریں کہ میرے پارٹی کے لوگ گئے تھے بزرگ, اور جرگے میں 2 دن میں انہوں نے سیز فائر کر کے مسئلہ حل کر دیا تھا. ابھی ہم اپنے عام جرگے بیچتے انہوں نے راستے بند کیے ہوئے. ایک تو اس کی آپ انکوائری کی بات کر رہے ہیں, پھر فوری طور پر انٹرونشن کی بات, فوراً سی ہو قومی. دیکھیں ادھر تو لڑائی ہو رہی ہے, ہم نے تو ماچس کی تیلی لگا کے پھینک کے بھاگ گئے ہیں. اب ہر کوئی اپنے مزے میں بیٹھا, کوئی اپنے مزے میں, اور ادھر وہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے جا رہے ہیں. وہ علاقے میں گھر خالی ہو گئے, لوگ گھروں سے باہر ہو گئے, میڈیا پہ نہیں آ رہا, لوگ اس سردی میں آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ اس وقت ظاہر ہے آپ بہت بڑی جماعت کے اور قابل جماعت کے قابل صدر ہیں, if you were to look towards the camera and tell the Prime Minister what to do on Kurram, کیا ہوگا وہ؟ Yeah, the Prime Minister must take his step and he must go to Kurram. اور صرف اکیلا خیر نہ جائے, اگر اکیلا ان حالات سے ڈرتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہم ادھر کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں ادھر جانا چاہیے, اور یہ ہم سیاسی لوگ ہی کر سکتے ہیں. ہم ادھر جائیں, ان کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے تنازع کا حل نکال کے سیز فائر کر کے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں کہ ان کو جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ ہم صحیح کر کے دیں گے. انشاءاللہ ادھر کبھی ایسا مسئلہ نہیں اٹھے گا. یہ تو ہو گیا. اب آپ نے, میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا بتا؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہو گئی, ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ تو ہوتی رہی ہے نا. آپ تو ویٹرن ہیں. ہاں ہمارے ساتھ اب آپ ویٹرن کھیل رہے ہیں کرکٹ کی لینگویج. ہمارے ساتھ تو ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے ولی خان بابا کے ساتھ ولی باغ آ کے وعدہ کر لیا کہ میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور میں پختونخوا نام دوں گا اور کالا باغ ڈیم کا خاتمہ کروں گا. کمٹمنٹ, ہم اس کمٹمنٹ پہ ہم نے اتحاد کیا. حکومت میں آئے
تو کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. پھر دوسری دفعہ جب نواز شریف صاحب آخری دفعہ پرائم منسٹر تھے تو سی پیک اور ویسٹرن روٹ کی بات یاد ہوگی, اور میرے والد صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گیا کہ جی بالکل ویسٹرن روٹ ول بی پارٹ آف آل دس اینڈ آپ بے فکر ہو جائیں. وہ ویسٹرن روٹ بھی اس کا حصہ نہیں رہا. تو یہ تو ایک دو میں نے موٹی موٹی باتیں کر دی, باقی اس طرح ہم ان راستوں کے ڈسے ہوئے. تو مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مولانا صاحب بیچارے ڈس گئے, ان کو اب سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں ہم ابھی اس وقت اس کو نہیں دیکھتے کہ مدرسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 26 امینڈمنٹ جب کامیاب ہو رہی تھی ہم لوگ بیٹھے اور ہر بندے نے اپنے آئیڈیاز دیے ہیں. میں نے میڈیا پہ آیا کہ میں نے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی خیبر پختونخوا سے خیبر ہٹا کے پختونخوا کر دیں. میرا ایک ڈیمانڈ تھا, ایم کیو ایم کا ایک ڈیمانڈ تھا کہ بھئی آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کر کے اس کے لیے قانون سازی کریں. اس طرح ڈیمانڈز تھے. خیر ہمیں بولا گیا کہ 27 امینڈمنٹ آئے گا اور اس میں ہم بات میں بھی سن رہا تھا کہ ایک اور امینڈمنٹ تیار ہے. 27 امینڈمنٹ آئے گا اور اس میں ہم آپ کی یہ باتیں سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے دس از پیورلی فار دا جوڈیشل میٹر, اور ہم یہ سمجھتے تھے تاریخی طور پہ جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ بہت ایک ضروری چیز تھی جو کرنی چاہیے تھی, اور وہ بالکل نہ تھا ریگارڈلیس آف وٹ ایور سائڈ آئی ایم اسٹینڈنگ آن وٹ ایور. لیکن سپریم وی ہیڈ ٹو برنگ سپریم کورٹ ٹو اٹس سائڈ. اس کے اندر یہ اب پھر کیا کیا کہ مولانا صاحب تو اس وقت بلیک میلنگ پوزیشن میں تھے, تو مولانا صاحب نے اس وقت بلیک میلنگ کی اور بلیک انفلوئنس پیڈلنگ کہتے ہیں نا, بلیک ناراض ہو جائیں گے میرے پروگرام پہ. مولانا صاحب نے اس وقت پولیٹیکل مینیپولیشن کی, اور پولیٹیکل مینیپولیشن کرتے ہوئے ان کے ساتھ کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم ڈیل کرتے ہیں, آپ کے یہ قانون میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز میرا بھی اس کے اندر ڈال دے. اور ہمیں ابھی تک یاد ہے آخری رات مسودہ بدل رہا تھا 26 آئینی ترمیم کا, اور اس میں مولانا صاحب کے پوائنٹس ڈالے گئے تھے اور اس پہ سب نے کامیاب ہو گیا. اب مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا کہ وہ باقی سب تو کامیاب ہو گیا لیکن ان کے والے واپس آ گئے. تو میرے خیال میں تو اگر آپ مولانا صاحب کو دیکھ کے 10-30 سیکنڈ پیغام جس طرح پی ایم آپ کیا پیغام دیں گے مولانا صاحب کو؟ مولانا صاحب میرے محترم ہیں اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائیاں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں. ان سے وفا کی توقع کرنا بہت دور کی بات ہے, لہٰذا آئندہ بہت سمجھ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا ناظرین, ہمارے ساتھ یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.